अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अहम तरीन ख़बरें उसके बाद भी आपसे शेयर करूँगा। तो अल जज़ीरा ने कल अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने हुकूमती दावों को कतई तौर पर झुठला के रख दिया है। और उस रिपोर्ट में उनका कहना है कि हमने 4 शहीदों के फैमिली से बात की है, जिसमें उन्होंने मुकम्मल हाल अहवाल दिया है। उनका कहना था कि इनके लोगों को शहीद किया गया और इनसे फिर हलफनामे लिए गए। इन्हें कहा गया कि आपको जसद खाकी उस वक्त तक हवाले नहीं किया जाएगा जब तक आप लिख कर नहीं देंगे। आप हलफ पर देंगे, हल्फिया बयान आप देंगे, स्टैम्प पेपर पर आप लिख कर देंगे कि आप कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं करवाएंगे, तो फिर उन्हें दी जाएगी। इसके मुतालिक उन्होंने कहा है कि कुछ ने तो ऐसा करने से मना कर दिया और कुछ ने जिन्होंने दिया है तो उन्हें फिर लाशें दे दी गई, और जिन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर नहीं दिया उन्हें फिर इंतज़ार करवाया गया। 12-12 घंटे तक उन्हें इंतज़ार करवाया गया। उनके प्यारों की मैयतें भी उन्हें इस तरह से जुल्म और जबर के बाद उनके हवाले की गईं। तो जो हुकूमती दावा था कि गोली नहीं चली, कोई एक भी शहादत नहीं हुई, उसे अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर झुटलाया है। इरशाद भट्टी कहते हैं कि 3 बंदों का तो हामिद मीर साहब कंफर्म कर चुके हैं कि 3 बंदों की शहादतें हुई। 5 बंदे बीबीसी रिपोर्ट कर चुकी है। अगर हुकूमत सच्ची है तो करे यूके में बीबीसी पर हर्जाने का केस, जीत जाएगी तो हम भी मान लेंगे। ये तो बहुत आसान सा हल दिया है इरशाद भट्टी साहब ने। देखिए, ये बात तो सही है कि अगर हुकूमत के मुताबिक बीबीसी ने गलत रिपोर्टिंग की है, गलत आदाद शुमार जारी किए हैं, तो हुकूमत जाकर बीबीसी को सू करे, उसके ऊपर केस फाइल करे हर्जाने का, और फिर इन्हें खतीर रकम मिल जाएगी और इनकी साख भी बेहतर हो सकेगी। वरना तो कहा यह जाता है कि सबसे बड़ी फेक न्यूज़ फैलाने की इंडस्ट्री खुद नून लीग के पास है। हामिद मीर कहते हैं कि आजकल मरियम नवाज के लिए अच्छा सहाफ़ी वो है जो इमरान खान को दहशतगर्द और बुशरा बीबी को जादूगरनी करार दे। हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है जंग में, जिसमें उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके सामने उस कॉलम का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि पूरा कॉलम तो काफ़ी बड़ा है। हामिद मीर ने इस कॉलम में लिखा है कि मुस्लिम लीग नून के हामी सोशल मीडिया पर मेरी मरहूमा वालिदा को जो भी कहते रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अगर पड़ रहा है तो मरियम नवाज और उनकी मरहूमा वालिदा को पड़ रहा है, जिनकी मैं आज भी इज्जत करता हूँ। वो मज़ीद अपने कॉलम में लिखते हैं कि आजकल मुस्लिम लीग नून वाले सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनमें से एक ये है कि हामिद मीर ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लाल मस्जिद में ऑपरेशन का मुतालबा किया था। चौधरी शुजात हुसैन आजकल मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज उनसे पूछ लें कि मैंने न सिर्फ लाल मस्जिद के अंदर जाकर मुज़ाकरात के हक में टीवी शो किया, बल्कि ऑपरेशन शुरू होने से कबल भी उनका गाजी अब्दुल रशीद से रब्ता कराया ताकि खून रेजी ना हो। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मैंने अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया था। ये इल्ज़ाम जनरल बाजवा लगाया करते थे। अगर मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम किया था तो वो कहाँ गायब हो गया। एक और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मैंने मलिक रियाज से प्लॉट और पैसे लेकर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी है। मैं वो पहला सहाफ़ी था जिसने मलिक रियाज के खिलाफ अदालती कार्रवाई की और उनसे तहरीरी बयान दिलवाया कि उन्होंने मुझे
کبھی پلاٹ دیا نہ کوئی رقم دی۔ عرض صرف یہ کرنا ہے کہ آپ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی ضرور کریں، لیکن اپنی سرپرستی میں فیک نیوز کا پھیلاؤ بھی بند کریں۔ فیک نیوز کے نام پر قانون سازی کا مقصد صرف مخالف سیاسی کارکنوں اور گستاخ صحافیوں کو سبق سکھانا ہے تاکہ حکمرانوں کے ٹائیگرز کسی روک ٹوک کے بغیر گندگی پھیلاتے رہیں۔ یہ کام ٹائیگرز کا نہیں، گیدڑوں کا ہے۔ یہ حامد میر نے کالم لکھا ہے، اور اسی پر ہی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ نون لیگ جو فیک نیوز کے خلاف قوانین بنا رہی ہے، ان قوانین کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنے سیاسی حریفوں کے گرد شکنجہ سخت کرنا، تنگ کرنا، ان کے اوپر مقدمات قائم کرنا، تاکہ وہ اس حکومت کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں۔ اگر فیک نیوز کو دیکھا جائے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جو شخص کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد وہ دعا مانگ رہا تھا، اسے جب وہاں سے گرایا گیا تو نون لیگ کے سوشل میڈیا نے ایک فیک نیوز چلائی اور فیک فوٹیج چلائی، ایک رحیم افغانی نامی ایک شخص کو لا کر جس کا منہ انہوں نے ڈھانپ دیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں تھا اور میں وہاں پر ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اور نون لیگ کے تمام سوشل میڈیا نے اس بات کو پھیلا دیا کہ جی وہ تو ٹک ٹاکر تھا اور وہ ٹک ٹاک کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب بکواس تھی، یہ سب فراڈ تھا۔ تو یہ فیک نیوز خود نون لیگ پھیلا رہی ہے اور اس کے وزراء پھیلا رہے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے لوگوں کو لگام دیں، پہلے انہیں روکیں، انہیں سخت سزا دیں تاکہ وہ فیک نیوز کو نہ پھیلائیں۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مریم نواز نے کل کہا ہے کہ دل سے پاکستانی ہوں، پاکستانی برانڈ استعمال کرتی ہوں۔ کیا اب یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ مریم نواز کے متعلق دنیا جانتی ہے کہ وہ جو برانڈ استعمال کرتی ہیں وہ پاکستانی نہ ہونے کے برابر برانڈز ہیں۔ وہ باہر کے برانڈز یوز کرتی ہیں۔ آپ ان کے جوتے دیکھ لیں، آپ ان کے پرس دیکھ لیں، آپ ان کے گلاسز دیکھ لیں، آپ ان کے کپڑے اور یہ کوٹ دیکھ لیں جو اس پکچر میں بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک فیک نیوز ہے۔ مبینہ طور پر وہ کہتی یہی ہیں، لیکن ایسا ہے جو معلومات آئی ہیں وہ پاکستانی برانڈز نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے اڈیالہ جیل میں کہ میڈیا موجود نہیں ہے، کمرہ چھوٹا ہے۔ عمران خان نے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ عدالت نے بارہا کہا ہے کہ میڈیا کو رسائی دیں عدالت تک۔ کیسز جو بھی عمران خان صاحب کے ہیں وہ میڈیا کی موجودگی میں اور ان کے وکلاء کی موجودگی میں چلائے جائیں، چونکہ یہ اوپن ٹرائل ہے۔ مگر یہاں پر ہوتا یہی ہے کہ خان صاحب کو جن کیسوں میں سزائیں دینی ہوتی ہیں، ویسے تو انہوں نے جو جیل میں کیسز چلائے ہیں ان میں تو 100% سزائیں دی ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب نے احتجاج کیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ڈی چوک میں اموات کے معاملے پر فیک نیوز پھیلانے اور منظم کمپین چلانے کے الزام میں 12 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کے خلاف ایف آئی آرز درج۔ تحریک انصاف کے سابق ایم این اے فہیم خان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ ہم جیل میں چلے جاتے تھے اور ہمارے لیڈر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے لندن چلے جاتے تھے۔ عمران خان نظریے پر کھڑا ہے اور یہی جیت ہوتی ہے۔ نواز شریف یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں، یہ نون لیگ کا ہر بندہ جانتا ہے، یہ جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں۔ اور ظلم دیکھیے، ظلم پر ظلم، کہ پی ٹی آئی احتجاج کے بعد عمران خان کے خلاف اسلام آباد پولیس نے 14 مزید مقدمات درج کر لیے۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی۔ پولیس رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ صرف
اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف 76 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ حبیب اکرم نے کہا کہ ریاست کی بندوق عوام کے سینوں کے لیے نہیں ہے، یہ گولیاں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لی جاتی ہیں، یہ گولیاں دشمن کے لیے ہیں، اور اگر کوئی یہ بندوق عوام پر تان لیتا ہے تو وہ قاتل ہے، اور گولیاں چلانے والے اور چلوانے والے کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق خط لکھ دیا ہے۔ اس خط میں ان کا کہنا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں 26ویں آئینی ترمیم درخواستوں پر سماعت کے لیے تحریر کیا کہ ایک بینچ تشکیل دیا جائے اور وہ بینچ 26ویں آئینی ترامیم پر سماعت کرے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں، ایسا لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کو اہم ترین خط۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دی گئی تو کمیشن کے تحت ہونے والے تمام فیصلے اور ججز کی تقرریاں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے 31 اکتوبر 2024 کو فل کورٹ میں ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب تک ان درخواستوں کی سماعت مقرر نہیں ہو سکی اور رجسٹرار کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جب تک ان آئینی معاملات کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو ملتوی کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججوں کی نامزدگیوں پر چیف جسٹس کو خط۔ ایڈیشنل ججوں کی نامزدگیوں پر خط میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ ایک صحافی ہیں ARY کے، اور انہوں نے ایسے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے با اختیار لوگ نفرت کا کاروبار دانستہ طور پر کر رہے ہیں یا غیر دانستہ، اور اس کاروبار کے لیے قانون جیسے مقدس شعبے کو بے رحمانہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روز محشر صاحب اختیار کا حساب بھی زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ اس سے اس کے اعمال کے ساتھ اس کے اختیار کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعت کے احتجاج کے بعد قانون کے پہرے دار ہی قانون شکن بن کر نفرت اور تعصب کے وہ بیج بو رہے ہیں جس کے آنے والے وقتوں میں بمپر کراپس دینے کے واضح خدشات ہیں، یعنی جو آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑی فصل بن کر سامنے آئے گی۔ 26 نومبر کے بعد مزدور دہاڑی داروں کی سختی آ گئی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے والوں تک کو نہیں بخشا جا رہا۔ اسلام آباد کے علاقے کھنہ پل سے ایک ٹکہ فروش کو اٹھا کر شام کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بیٹوں کو اٹھا لیا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ ایسی ہی درجنوں شکایات ہیں کہ جن لوگوں کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی وفاقی پولیس بے گناہ لوگوں کو اٹھا رہی ہے۔ ایک ہوٹل پر کام کرنے والا لڑکا جو بیمار ماں کو 25,000 روپے بھجوانے جا رہا تھا، اس کو حراست میں لیا گیا۔ اس بچے کو چھڑانے کے لیے آنے والے ہوٹل مالک سے بھی پیسے لیے اور پھر چھوڑ دیا۔ مبینہ طور پر وفاقی اور پنجاب پولیس سیاسی جماعت کے احتجاج کو اب کمائی کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں مبینہ طور پر 10,000 سے 10 لاکھ تک وصولی جاری ہے۔ کسی نے شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے لکھا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ کسی نے پڑھا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ صاحب اختیار سے دردمندانہ درخواست ہے اس صورتحال کا نوٹس لے کر مسئلے کا حل کریں اور غریب لوگوں کو خواہ مخواہ
ज़्यादती का निशाना ना बनाएं और उन्हें अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाने की इजाज़त आसानी मिलनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।